मुल्क में कोरोना एक बार फिर काबू से बाहर होने लगा। हुकूमत का सख्त इक़दामात करने का फैसला। इमरान खान का नाम लेना भी गवारा नहीं करती। मरियम नवाज का गिलगित में जलसे से खिताब। मियां नवाज शरीफ के इदारों के खिलाफ बयानिए पर पीपल्स पार्टी को इख्तलाफ। क्या मुस्लिम लीग नून के बयानिए पर पीडीएम में फूट पड़ सकती है? पूछेंगे वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली दरताज गुल से, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद अब्बासी से। And a very warm welcome to the show. जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। आज शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश है। इस मौके पर जमहूरियत के हवाले से ये शेर हमें बहुत याद आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत के हालात मुसलसल नशेब व फराज का शिकार ही रहे हैं और बंदों को तोलना तो दूर की बात, अभी तो उनको गिनने पर ही इख्तलाफ चल रहा है। इस वक्त भी मुल्क में अपोजिशन इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाकर मौजूदा निज़ाम को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और इसके खात्मे के लिए तहरीक चला रही है। इस हवाले से मियां नवाज शरीफ इदारों के खिलाफ इतना आगे निकल चुके हैं कि ना सिर्फ पीपल्स पार्टी अब इख्तलाफ कर रही है, उसका इजहार कर रही है, बल्कि उनकी अपनी जमात के लोग भी उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। ये पहले भी नजर आ रहा था कि ऐसा हो सकता है, अब ऐसा हो चुका है। बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर अब्दुल कादिर बलोच, बहुत सीनियर मेंबर, वो आज जो बयानिया पीएमएल ने बनाया है फौज के खिलाफ, उसका साथ देने से इनकार करते हुए पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। क्या कहा जनरल साहब ने? अभी इस किस्म की बातचीत जिस वक्त एक पार्टी के कायद की तरफ से आता है तो इसका नतीजा किस चीज में निकलता है? इसका नतीजा फौज के अंदर बगावत की सूरत में ये बीज बोया जाता है बगावत का, ये बीज है बगावत का, ये बोई जाती है। और अगर इस किस्म की चीज बगावत अगर फौज में आ गया तो मुल्क बगैर फौज के, आज मीडिया, आज सारी लीबिया की क्या हालत है, आज शाम की क्या हालत है, इराक की क्या हालत है, वहाँ फौज नहीं है तो क्या कितने खुशहाल मुल्क थे, क्या हालत उनकी बन गई है। अगर फौज यहाँ पर ना हो तो दूसरे दिन फिर आप खुद अंदाजा लगाएं कि क्या हो सकता है और क्या होगा। और भी बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन सबसे पहले जनरल साहब के बयान के ऊपर जावेद अब्बासी साहब, सेनेटर जावेद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सेनेटर साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। आपके सीनियर साथी हैं जनरल साहब, आप उनसे इत्तेफाक करते हैं या आपके ख्याल से नाम लेके ललकारना या पॉइंट आउट करना ठीक किया मियां नवाज शरीफ ने? हेलो जी सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। सॉरी, मैं अभी आप कनेक्ट हुआ, जरा सवाल करने मेहरबानी कर रिपीट कर दे आपका। जी जावेद साहब, जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। अब्बासी साहब, अब्दुल कादिर बलोच साहब ने कहा कि वो इस बयानिए का साथ नहीं दे सकते जहां पर फौज के खिलाफ खुल कर बातें हों। पीएमएल में और भी लोग इस स्कूल ऑफ थॉट के हैं कि हुकूमत पे तनकीद कीजिए, जहां खराबियां वहां कीजिए, मगर नाम ना लें, जैसे कि पीपल्स पार्टी में भी ये बात हो रही है। आपकी क्या राय है जावेद अब्बासी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जनरल साहब की एक अपनी राय है, जनरल साहब ने अपनी एक राय दे दी है। पार्टी के अंदर हर आदमी अपनी आजाद है राय देने में। उन्होंने राय देने के बाद उन्होंने अपना रास्ता भी इंतखाब कर लिया है। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, क्या वो सारी जमात का क्या बयानी है और जमात क्या कह रही है कि वो कह रही है कि आईने पाकिस्तान में हम सबको, सब अदारों को कहा है कि वो अपने अपने एम्बेड में रह के काम करें। जुडिशरी का क्या काम होगा, एग्जीक्यूटिव का क्या काम होगा, पार्लियामान का क्या काम होगा, ताकि मुल्क को आगे ले सके। आज आप देख रहे हैं कि अगर हम पार्लियामान से जो जुडिशरी पावर शुरू करते हैं, एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी के फैसले शुरू कर, मुल्क आगे नहीं चल सकता, मुल्क को हम कहीं ले नहीं जा सकते, हमारी मंजिल हम नहीं पा सकते। तो मैंने अपना पावर के नीचे सबको अख्तियार दिया हुआ है कि वो अपने अपने। अब्बासी साहब, ये तमाम बात आपकी सर आंखों पर, इससे किसी को इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन जहां पर आपकी जमात के अंदर भी आवाज उठी या पीपल्स पार्टी से आवाज आई, वो उस तर्ज जो तरीका है बात करने का उस पर है, नाम लेकर ललकारने पर है, डायरेक्ट फौज को, इदारों को अटैक करने पर है। आप इस तरीके के साथ नहीं हैं। नहीं, कोई तरीके, कोई फौज को ना ललकार रहा है, ना फौज को कोई वक़्र है। फौज पाकिस्तान की हमारी फौज है, सबको उसकी एहतराम है।
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین پاکستان کے اندر جس کو جو اختیارات دیے ہوئے ہیں، مہربانی کر کے الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ اور فری الیکشن کرے، تو یہ اس کی ذمہ داری ہے، سب اداروں نے اس کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ اگر عدالتوں کو یہ اختیار دیا ہوا آئین پاکستان نے کہ عدالتیں ججمنٹ دیں، ان پر کوئی انفلوئنس نہ ہو، ان پر کوئی زور نہ ہو، ان پر کوئی ایسا استعمال نہ کیا جائے، کوئی طاقت کا استعمال کی جائے، پارلیمان آزادانہ طور پر قانون سازی کرے اور ایگزیکٹو اپنی پاور استعمال کرے۔ یہ اصل معاملہ ہے کہ آئین پاکستان میں 1973 جو متفقہ آئین ہے، وہ جو اس نے پاور دی ہوئی ہے جس ادارے کو، مہربانی کر کے اس کے اندر رہ کر کام کریں تاکہ ہم پاکستان کو آگے لے کے جائیں۔ ٹھیک ہے، سو آپ کو پرسنلی طور پہ کوئی اختلاف نہیں ہے جنرل صاحب کے پارٹی کے بارے میں ایسی بات کرنے سے؟ پارٹی میں کوئی بحث ہوئی، کوئی پریشانی ہوئی یا کوئی بات نہیں؟ نہیں، کوئی ابھی ہماری ایسی میٹنگ نہیں۔ جنرل صاحب ایک آزاد تھے، ان کی اپنی مرضی ہے، پارٹی میں لوگ والنٹیئر طور پر آتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، یہاں پارٹی میں کسی کے اوپر زور نہیں، ایک آئیڈیالوجی اور ایک اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں۔ بعض دفعہ کوئی اگر کہے کہ میں کسی بات سے اتفاق نہیں کرتا، جس طرح میں اور آپ ہیں اور ہماری کچھ دوسرے جو آج یہاں بیٹھے ہوگی ہمارے ساتھ، ضروری نہیں کہ ہم سارے پارٹی کے اندر سارے لوگ کسی ایک بات پر اتفاق کریں، بعض دفعہ اتفاق ہوتا ہے، بعض دفعہ اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ دوسری جانب بلال بھٹو نے ایک انٹرویو میں مسلم لیگ نون کے بیانیے سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہوئے کہا کہ اداروں کے سربراہ کا نام لینے پر اے پی سی میں یہ اتفاق ہوا تھا کہ نام نہیں لیے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون نے بلال بھٹو کے اس بیان کی کئی تعویلیں پیش کی ہیں۔ کچھ اینالسٹ نے بھی کہا کہ بلال بھٹو صاحب نے یہ نہیں کہا گیا ہے، کچھ نے کہا کہ بی بی سی کی ہیڈ لائن ہی مس لیڈنگ تھی، مگر ایک تو قمر زمان کارا صاحب کا انٹرویو جو انہوں نے شاہ زیب خانزادہ صاحب کو دیا، اس نے بڑا کیٹیگوریکلی کارا صاحب نے یہ بات کی، اینڈ آئی مسٹ آلسو انفارم دی آڈینس کہ قمر زمان کارا صاحب کو بھی کرونا ٹیسٹ پازیٹیو ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، تو میں ہی گیٹ ویل سون۔ دوسرا، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کھل کر وضاحت کر دی کہ اداروں کے سربراہ کا نام لینے سے پیپلز پارٹی کو اختلاف ہے۔ زرتاج گل صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتی ہیں پیپلز پارٹی اس وقت کس طرف ہے، لیکن فرسٹ لسن ٹو فارمر پرائم منسٹر۔ ہم اسٹیبلشمنٹ کا نام لیں گے، کسی ایک محکمے کا یا کسی فن کا ہم یہ نام اس میں نہیں، اس کا ذکر نہیں، اور ابھی اگر اس میں کوئی تبدیلی آئے گی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو دوبارہ دیکھنا ہے۔ زرتاج گل صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے پیپلز پارٹی اس وقت درمیان میں کھیل رہی ہے یا وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہی ہے جیسے ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے بیانی کے ساتھ ہے؟ تھینک یو فریا۔ میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی اس وقت وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے۔ جتنا مریم نواز نے خود اپنے آپ کو اور اپنی پارٹی کو ڈیمیج کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے بڑے سینئر رہنما عبدالقادر بلوچ کی طرح کے اور بڑے سیزن پولیٹیشین، سیفران منسٹری ان کے پاس رہی ہے، بارڈرز کو وہ ڈیل کرتے رہے ہیں اور بڑا ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں پی ایم ایل این کو۔ پھر ثناءاللہ زہری، پھر اسی طرح ان کے ایم پی ایس جو پنجاب میں ہمارے سی ایم پنجاب سے آ کے مل رہے ہیں، ان کے ڈسٹرکٹ کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، خواتین رہنما ان کی چھوڑ کے جا رہی ہیں، تو اس میں مریم نواز کا تو ہاتھ ہے ہی کہ وہ اپنی پارٹی کو پنجاب کی سطح سے کر کے لاہور کی حد تک اور صرف رائیونڈ کی پارٹی تک وہ محدود کر چکی ہیں۔ مجھے پرسنلی، کیونکہ میں خود پولیٹیکل پارٹی کی پلیٹ فارم سے جیت کے آئی ہوں، تو مجھے پارٹیوں کی ٹوٹ پھوٹ یا پارٹی کی وہ جوڑ توڑ مجھے اچھی نہیں لگتی ہے، کیونکہ جب جتنے پولیٹیکل پارٹیز میدان میں ہوں گی اتنی اچھی کمپٹیشن اور ہیلدی اور لوگ اچھے پارٹیوں سے لوگ منتخب ہو کے پارلیمنٹ کے اندر آئیں گے۔ اور اس کی ایگزامپل آپ کی سامنے ہماری کابینہ کے کہ اتنے ینگسٹرز آ کے اسٹیٹس کو توڑ کے پی ٹی آئی کے نظریے کے آ کے میدان میں آئے ہیں۔ لیکن پی ایم ایل این کو ٹوٹنے کی بات بڑے ایسے سے ہو رہی ہے، ہمیں اس طریقے کی ٹوٹ پھوٹ نظر تو نہیں آئی جو پریڈکٹ کیا جا رہا تھا۔ دیکھیں فریا، یہ اس طرح کی پارٹی تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس کو کسی نے ڈیمیج کیا ہے، یہ ڈیمیج تو اپنے آپ کو خود کر رہی ہے نا۔ لیکن اب پہلے میدان میں تو یہ لوگ 2018 کے الیکشن میں ہارے، تو آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، پنجاب میں بھی آپ اپوزیشن ہے، سینٹر میں بھی آپ اپوزیشن میں، آپ کھل کے تنقید کریں، حکومت کی پالیسیز کے اوپر کریں، لیکن جہاں پہ آپ یہ کر دیتے ہیں کہ جب آپ کو الیکشن کمیشن نامنظور ہو جائے تو الیکشن کمیشن، آپ کی 35 سال حکومت، الیکشن کمیشن کو کس نے ٹھیک کرنا تھا؟ فری اینڈ فیئر الیکشن کس نے کروانا تھا؟ جوڈیشری آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ کے آرمڈ فورسز آپ کے پاس تھے، آپ نے جب آپ کو این آر او نہیں ملا، جب آپ نے اپنے ایل چی بھجوائے آپ کو این آر او نہیں ملا، جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پراپر ایک سٹیٹمنٹ آئی
انہوں نے تو کہا ہے کہ زبیر صاحب اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ملے ہیں، تو اپنی پرسنل کیپیسٹی میں پھر دوستی کی باتیں کرنی تھی. آپ مریم نواز کے لیے اور نواز شریف کے لیے کیوں آپ این آر او مانگنے گئے تھے؟ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو ایک بیان دینا پڑا، اور اس کے بعد جب آپ کا این آر او کا ایک اور اٹیمپٹ فیل ہو گیا، کیونکہ ان کو این آر او لینے کی عادت ہے، یہ قوم کو تو جواب دیتے نہیں ہیں، تو این آر اوز کے اٹیمپٹ کے فیل ہونے کے بعد انہوں نے پراپر ایک باقاعدہ کیمپین کی کہ قوم کے اداروں کو متصادم کیا جائے، قوم کے اداروں کو ملائن کیا جائے، اینٹی اسٹیٹ بیانی کو پروموٹ کیا جائے. اب وہاں پہ میں بلاول بھٹو زرداری کی بات کرتی ہوں. دیکھیے بلاول بھٹو زرداری نے پہلے میں نے آپ کی پروگرام میں آ کے کہا تھا کہ یہ وہ والی سیاست کر رہے ہیں کہ مار بھی خود رہے ہیں، تھپڑ بیزتی بھی خود کر رہے ہیں، پرچہ بھی خود کروا رہے ہیں، اور پرچہ ہٹوانے کے ٹائم پہ بھی خود مظلوم بن رہے ہیں. مریم نواز کو کراچی بلایا، خود اس کو شرمندہ کیا، ڈسگریس کیا، خود ہی اس کے اوپر پرچہ کروایا، پھر ایک پوری کہانی پولیس کی کہی، پھر اس کے مظلوم بن کے کہ جی ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ کیا. تو اسی کٹ پتلی حکومت جو سندھ کی ہے، پھر اسی کو پر ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، یا ان کو مریم نواز کے ساتھ اپنی وہ تو رپورٹ آئے گی تو پتہ چل جائے گا. اے پی سی میں لیکن رپورٹ کو پبلک کیا جائے. میں فریہ ان کے کردار کی بات کری. اب سیکنڈ بات آتی ہے، دیکھیں یہ جس طرح مرضی پیپلز پارٹی کے لوگ ایکسپلیشن بلاول اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے زرتاج گل صاحبہ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا. عباسی صاحب I'll ask you the same question. بلاول بھٹو نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ ہمیں ثبوت میں دیکھنا چاہوں گا جو نام لیے ہیں ان لوگوں کی انوالومنٹ کے. یہی بات زرتاج گل صاحب ابھی کہہ رہی ہیں کہ اٹ مینس کہ آپ لوگوں کے پاس ثبوت موجود ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کرائی ہے. عباسی صاحب عباسی صاحب کو ہماری آواز نہیں جا رہی. جیسے دوبارہ رابطہ ہوتا ہے ہم ان سے بات کریں گے. اس طرح کے سوالوں کا تھوڑا سا مشکل سے آواز جاتی ہے. گلگت بلتستان میں الیکشن زور و شور سے جاری ہے. مریم نواز صاحبہ نے جو غصہ ہے آپ کا پورا حکومت کی طرف کر دیا ہے. آج انہوں نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ تو پرائم منسٹر کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتی. لیٹس واچ ہر. مجھے بہت دلی طور پر تکلیف ہوتی ہے جب مجھے عمران خان جیسے شخص کا نام لینا پڑتا ہے. میں اس کا نام بھی لینا نہیں چاہتی. میاں صاحب نے تو اس کو پہلے کہہ کے سائیڈ پہ کر دیا کہ بیٹا تمہاری لڑائی نہیں ہے، تم چھوٹے آدمی ہو، اس سے باہر رہو. یہ بڑوں کی لڑائی ہے. میری مجبوری ہے کہ مجھے عوام کے مجرم عمران خان کا نام لینا پڑتا ہے، اور مجھے افسوس اس لیے کہ میں ایک ایسے شخص کا نام لیتی ہوں جس نے عوام کی خدمت تو اس کو وہ جذبہ تو اس کو چھو کے بھی نہیں گزرا، لیکن جب علاج مقصود ہو تو بیماری کا نام لینا پڑتا ہے. زرتاج گل صاحبہ دھاندلی کے خدشات ابھی بھی موجود ہیں اور پھر شدید ناپسندیدگی کا اظہار کرتی ہے مریم نواز صاحبہ بار بار آپ کی حکومت کے حوالے سے. دیکھیں ایک کرمنل کنوکٹڈ کرمنل اور خود سزا یافتہ خاتون کو پاناما میں ان کا نام ہے. تمام چاہے میں فیر کے فلیٹس تھے، چاہے ون ہائٹ پارک اور جتنے بھی اس طرح کی چیزیں تھے، وہ ساری پراپرٹی مریم نواز کی اس کی وہ ہے بینیفیشری ہے، اس کی آنر ہے. ابھی لاہور کے اندر ان کی پراپرٹی نکل آئی، جبکہ اس خاتون نے آج تک زندگی میں 1 روپیہ نہیں کمایا، اس خاتون نے آج تک نوکری نہیں کی، اس خاتون نے آج تک بزنس نہیں کیا، اس خاتون نے آج تک الیکشن نہیں لڑا. تو اب آپ المیہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی سیاست کا کہ چور، لٹیرے، ڈاکو اور پاناما کے کیسز والے، منی لانڈرنگ کرنے والے جو ہیں وہ پاکستان میں کھڑے ہو کے خیر سے جلسے کرتے ہیں. جہاں تک یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے شدید نفرت ہے پرائم منسٹر عمران خان سے، ظاہری بات ہے ایک نام نہیں لینا چاہتی، یہ نہیں کرنا نفرت ہے، اتنی نفرت ہے کہ نام بھی نہیں لینا چاہتی. دیکھیں یہ تو ہمیشہ سے برائی اور اچھائی کا کانفلکٹ ہے. ایک خود جس کی اپنی پوری عمر حرام کی کمائی میں گزری اور جس کا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں بدنام ہو، کنوکٹڈ کرمنل ہو، اس والد کی یہ بیٹی اور خود بھی اسی طرح کے کارنامے ہو، اس کا ایماندار شخص کے ساتھ کانفلکٹ تو ہوگا. اچھا ان کے جلسوں میں لوگ آ رہے ہیں، بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، اٹ مینس کہ ان کے موقف سے کچھ لوگ تو ایگری کر رہے ہیں.
چاہے یہاں گلگت بلتستان میں ہو، چاہے لاہور میں ہو، چاہے کہیں اور، لوگ آتے ہیں، ان کو اپریسیشن ملتی ہے. دیکھیں جہاں تک یہ مریم نواز ہے نا فریہ، میں بہت ساری چیزوں کو میں خود الیکشن لڑ کے آئی ہوئی ہوں. ہم نے ووٹ بھیک کی طرح مانگا ہے، ہم نے اپنے کانسٹیچوئنسی کو زیرو سے سکریچ کیا اور انہیں کے کرتے دھرتوں کو ہم نے ہرایا، اسٹیٹس کو. دیکھیں اس خاتون کے آنے سے سیاست میں بہت تلخی آ گئی ہے، بہت گالی گلوچ آ گئی ہے، نفرت آمیز زبان آ گئی ہے، اور انفارچونیٹلی پاکستان میں سیاست کرنے والی خواتین کے اوپر کریکٹر اساسینیشن اور زندگی مریم نواز کی وجہ سے، اس کی وجہ سے دیکھیں پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگتا ہے کہ سب سے زیادہ خطرناک الفاظ آپ لوگ. وہ میں بتاتی ہوں نا، میں بتاتی ہوں کیسے. دیکھیں اس خاتون نے پولیٹیکل خواتین کی جو اچھی عزتدار خواتین ہیں ان کے لیے زندگی اس خاتون کے کریکٹر کی وجہ سے تنگ ہو گئی ہے. کسی کے کریکٹر کا ورڈ نہیں یوز کرتے آپ کے لیے، ان کی سیاست کی وجہ سے. دیکھیں زبان کی میں بات کر رہی ہوں. یہ خاتون جو ہے مریم نواز پراپر پیڈ، اس کے پاس ایک سوشل میڈیا ہے جو پراپر خواتین کی کریکٹر اساسینیشن کرتا ہے. ان کے والد صاحب نے بینظیر بھٹو کے ساتھ جو کیا، یہ خود پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں جس طرح کے الفاظ اور فرسٹ لیڈی کے بارے میں جس طریقے سے یہ الفاظ استعمال کرتی ہے، ویمن کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتی ہے. اور وہ میں بتا چکی ہوں کہ یہ وہ خاتون ہے جو آج تک کوئی اس کے پورٹ فولیو کے اوپر کوئی اچیومنٹ نہیں ہے کہ آج تک اس نے کیا کمائی کی، آج تک اس نے کیا پڑھائی کی، آج تک اس نے کیا سیاست کی جس کی وجہ سے یہ یہاں پہ جلسے کر رہی ہے. تو خواتین کے اوپر کریکٹر اساسینیشن کے اوپر، فتوے لگانے کے اوپر پراپر ڈومین مریم نواز کے پاس ہے. اس نے لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے خواتین کو، جس میں طلال چودھری، دانیال عزیز، نہال ہاشمی، اس طرح کے لوگ اس نے رکھے ہوئے جو خواتین کو پراپر ہریس کرتے ہیں، خواتین کو پراپر ایون ٹاک شو میں. آپ کے پاس اس کا پروف ہے جی، پارلیمنٹ میں یہ لوگ پراپر خواتین کو، جس طریقے سے ڈاکٹر شیری مزاری کو، جس طریقے سے ڈاکٹر فردوس عاشقوان کو، اور نان پولیٹیکل لیڈی، فرسٹ لیڈی جو پرائم منسٹر وائف ہے، ان کے بارے میں جس طریقے سے، اور ایون پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں جس طریقے سے یہ خاتون الفاظ استعمال کرتی ہے، مجھے حیرت ہے کہ ان کی پارٹی ان کو برداشت کیسے کرتی ہے. کیونکہ ان کے پارٹی میں عبدالقادر بلوچ جیسے، چودھری نثار جیسے جو ایک سٹیچر رکھتے تھے، وہ لوگ بالکل سائیڈ پہ چلے گئے کیونکہ ان کے والد کے بیانیے کا بوجھ جو دیکھیں اس ملک کو کیا چیز یونائٹ کرتی ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ یہ ملک بنا ہے، مذہب ہمیں یونائٹ کرتا ہے، نیشنلزم ہمیں یونائٹ کرتی ہے. ہماری آرم فورسز جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی، ورنہ خدا نہ خواستہ ہم تو مصر، لیبیا اور شام بن جائیں. ہماری اس فوج کو ملائن کرنے میں اس باپ بیٹی نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. فوج کو ملائن نہیں کرنا چاہیے. لیکن کمنگ بیک ٹو جو آپ نے ایلیگیشن لگائی ہے، کافی خطرناک ایلیگیشن ہے، بٹ ابھی جو ریسنٹلی آپ کے ایک ایم این اے نے بیان دیا ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. پہلے آپ دیکھیں اسی کیمپین کے دوران علی امین گنڈا پور نے کیسی بات کی. وی ہائیلی کنڈیم اٹ. لیٹس واچ ہم. اب مریم کیمپین پہ آئی ہوئی ہے، یہ بھی سن لو، آن ریکارڈ سن لو. خوبصورت تو ہے، میں سچ بولوں گا، لیکن یہ بھی سن لو کہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے نواز شریف کی 2 حکومتوں میں کروڑوں روپے کی سرجریاں کرائی ہیں اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی. یہ خوبصورتی بھی آپ کے پیسوں کی ہے، یہ آپ کا مال ہے. اور اگر میں آپ میں سے کسی کو بھی اٹھا لوں یہاں سے، اور جتنا پیسہ اس نے آپ کے ٹیکس کا لگایا ہے آن ریکارڈ، اس کا اتنا بھی لگا لوں تو آپ سارے بریڈ پیٹ اور ٹام کروز بن جاؤ گے. افسوسناک بیان، شرمناک بیان. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے بیانات آتے رہے ہیں، پی ایم ایل این کے لیڈرز کی طرف سے بھی آتے رہے ہیں، دوسری طرف سے بھی آتے رہے ہیں. تو دین زرتاج صاحبہ ایز اے وومن، پھر ہم سب ایک خواتین کی طرح کھڑے ہونا، غلط بات کی ہے. پھر آپ یہ بات ہیں کہ انہوں نے بھی غلط بات کی. فریہ دیکھیں، ہماری نارمل لائف کے اندر بھی نا، میں یوزلی جب اپنے سوشل یا اس میں ایونٹس میں بھی جاتی ہوں، میں اپنے یوتھ سے ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ جب گلی محلے میں بھی 2 آدمی لڑ رہے ہوتے ہیں نا، گالیاں ماں کو دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ غلط بات ہے. غلط ہے. میں یہی کہہ رہی ہوں، کسی بھی سائٹ سے خواتین کے بارے میں کوئی ریمارکس پاس کیے جائیں، میرے دل کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. لیکن میں پھر بعد میں فریہ، یہ کوئی ایکسپلینیشن یا تعویل نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے محترمہ فاطمہ جناح سے شروع کی. محترمہ فاطمہ جناح کو خرم دستگیر کے والد نے جو کہا وہ ساری دنیا کو بتایا، جو جس جانور کے گلے میں وہ تختی پہنائی گئی تھی، آج تک انہوں نے اس سے قوم سے معافی نہیں مانگی ہے. بے نظیر صاحبہ کو جس طرح کے الفاظ سے نوازا گیا، جس طریقے سے ان کی فوج تصویریں ہیلی کاپٹروں کے ذریعے پھینکی گئی،
وہ نواز شریف کا کردار آپ کے سامنے ہے. پھر اب ان کی بیٹی آ گئی. ان کی بیٹی کے تو خواتین ہونے کے ناطے جس ٹائم طلال چودھری تنظیم سازی کر رہے تھے کھڑے ہو کے کہہ دینا چاہیے تھا کہ نہیں اس پارٹی میں اس طرح کی راتوں کو 3 بجے غلط تھا تو یہ بھی غلط ہے. یہ بھی غلط ہے. کیمپین میں ان کی باتوں سے اختلاف کریں. فریہ میں وہی کہہ رہی ہوں نا, دیکھو میں فریہ وہی تو کہہ رہی ہوں کہ چونکہ ولنریبل ان کا خواتین لگتی ہیں اس لیے ان کے بارے میں بات کرنا آسان ہے, لیکن کوئی خاتون ہی اٹھے گی نا. اب اگر ایک خاتون خود پرووک کر رہی ہے طلال چودھری کو جو اپنی خاتون کو نہ بخشر کہے کہ میں تنظیم سازی 3 بجے کر رہا ہوں, کیا انہوں نے کوئی اس کا گھنڈاپور کی سٹیٹمنٹ ہم نے آپ کو دکھائی جس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں, لیکن یہ افسوسناک بات ہے بڑی حد تک. تاج گل صاحبہ کی یہ بات صحیح ہے کہ اکراس دا بورڈ ہمیں یہ کلچر نظر آ رہا ہے کہ عورتوں کے خلاف بات کریں اور پھر جو پوزیشن ان پاور ہیں خواتین اگر وہ بھی آواز نہیں اٹھائیں گی تو پھر یہ معاملہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. کچھ عرصے پہلے طلال چودھری صاحب نے بھی ایسی ہی افسوسناک بات کی. لیٹس واچ ہم. اور یہ بالکل اسی طرح کی تبدیلی ہے جس طرح میرا مطلب ہے باجی فردوس عاشق اگر ان کا منہ دھو دیا جائے جس طرح وہ میک اپ کے اندر سے اصل نکلیں گی, یعنی وہ باجی فردوس کی بجائے جو فردوس خان اندر سے نکلے گا اسی طرح کا چہرہ تبدیلی کا ہے. یہ تبدیلی نہیں, یہ دھوکہ ہے. اگین افسوسناک بات. پھر طلال چودھری صاحب نے کنول شوذب صاحبہ کے بارے میں بھی ایک سٹیٹمنٹ دی. ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے پرائم منسٹر کی وائف یعنی فرسٹ لیڈی کے بارے میں سٹیٹمنٹ دی. یہ غلط ہے, کوئی بھی کسی کے بارے میں دے, چاہے پی ٹی آئی والے پی ایم ایل این کے بارے میں دیں, پی ایم ایل این والے پی ٹی آئی کے بارے میں دیں, یہ اکراس دا بورڈ اس کو برا تو پھر کہنا پڑے گا. دیکھیں فریہ میں آپ کو بتاؤں, کچھ ہوتے ہیں نیشنل ایشو, کچھ ہوتے ہیں پیٹی ایشو. پیٹی ایشو اس لیے کریٹ کیے جاتے ہیں کہ نیشنل ایشو کو پس پش ڈال کر دیا جائے. فار ایگزامپل پی ایم ایل این کا یا پیپلز پارٹی کا اپنا بیانیہ ختم ہے, ان کی پارٹی سٹیٹس کو کے بالکل جا چکی ہیں اور ان کی جو پارٹیز ہے اس میں انہیریٹنس کا ایشو آ گیا. یہ تو اس کی طرح چلی نا جس طرح آپ جائیداد کسی کو منتقل کرتے ہیں. پارٹی تھوڑی ہے کہ کوئی اچھا لیڈر آئے گا. I said کہ beside all of the party and everything کوئی بھی خاتون کے بارے میں کسی قسم کا بھی کوئی بھی ریمارکس دیتا ہے it's not acceptable. ٹھیک, فرام آل دا سائڈس. ٹھیک, تو اب یہ جو پیٹی ایشوز ہیں یہ اس لیے جان بوجھ کے کریٹ کر دیے جاتے ہیں کہ جو مین ایشو ہے, فار ایگزامپل مین ایشو کیا ہے؟ مین ایشو یہ کہ جو پی ایم ایل این کا بیانیہ ہے وہ یہ کہ ان کو NRO نہیں مل رہا, ان کو کوئی راہ نہیں دکھائی دے رہی ہے. کرپشن تو انہوں نے کی ہوئی ہے, کیسز کا یہ جواب دینا نہیں چاہتے, لہٰذا انہوں نے اداروں کو ملائن کیا. اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ اب پاکستان میں کوئی اداروں کو اپنے پرسنل مفاد کے اوپر نہ وہ کرے, آپ اینٹی اسٹیٹ بیانیہ نہ دیں. پھر کہتے ہیں کہ ہمارے بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے. بھائی جو تم سیدھا سیدھا بات کر رہے ہو, جو تم انڈیا کا بیانیہ دے رہے ہو, جو تم اپنے اداروں کو اور اپنے ججز کو اور اپنے آرم فورسز کو آپ ملائن کر رہے ہو, وہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے, ٹویسٹ اینڈ ٹرن نہیں ہے. یہ آپ کا سیدھا سیدھا بیان ہے جس کا آپ نے جواب دینا ہے. پھر کہتے ہیں آپ ہم پہ غداری کے فتوے لگا دیں. مجھے ایک بات بتائیں, جس قوم نے قربانیاں دی ہوں, جس کے اوپر آپ اوت لے کے یہاں پارلیمنٹ میں آتے ہوں, پھر آپ اپنے قومی راز اگلنا شروع کر دیتے ہو, آپ کی جو وکٹری آپ اس کو جان بوجھ کے شکست میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہو, آپ انڈیا کے بیانے کو پاکستان میں لے کر آتے ہو, اپنی آرم فورسز کے خلاف بات کرتے ہو, تو پھر آپ کو کیا کہیں؟ So do you believe کہ اس وقت اپوزیشن کی جو تحریک ہے اس میں اب وہ اس قدر سٹرونگ نہیں ہے جو شروع میں نظر آئی تھی؟ آپس میں دراڑیں ہیں, پی ایم ایل این کے اندر دراڑیں تو اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ عبدالقادر بلوچ صاحب نے پریس کانفرنس کی, ثناء اللہ زرعی نے پریس کانفرنس کی کہ ہم نے پی ایم ایل این چھوڑ دیا. سو پریشر کم ہوا ہے گورنمنٹ؟ نہیں, پریشر تو گورنمنٹ کے اوپر ہے ہی نہیں. آلریڈی انہوں نے عبدالقادر بلوچ کہتے ہیں کہ پریشر نہیں ہے تو پھر جہانگیر ترین صاحب کیسے واپس آئے ہیں؟ نہیں, انہوں نے تو آنا ہی تھا, وہ کون سے ایبسکونڈر تھے. مزے کی بات یہ کہ سنت زینہ فریہ عبدالقادر بلوچ کو پیپلز پارٹی نے اپروچ کر دیا کہ آپ ہمارے پاس آئیں, یعنی ایک دوسرے کے بندے بھی توڑ رہے ہیں. گلگت بلتستان میں دونوں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, لیکن قومی اداروں کو ملائن کرنے میں اور خواتین کے کریکٹر اساسینیشن میں اکٹھے ہیں. میں تو دیکھیں نا فریہ, میں مریم نواز کو یا اس کو نواز شریف کو یا ان کو, تو ان کا تو کریکٹر ہی یہی ہے کہ انہوں نے کرنا ہی یہی ہے, اداروں کو بھی ملائن کرنا ہے اور خواتین کے بھی کریکٹر اساسینیشن کرنی ہے. سیاست یہ کریکٹر کا ورڈ یوز نہیں کرتے. اچھا, مجھے یہ بات بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری تو خود کو بے نظیر بھٹو کا بیٹا کہتا ہے نا, اسی کے صدقے ایک پرچے کے ذریعے لیڈر بنا ہے. جب ان کا بیٹا ہے تو کیا ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ فرسٹ لیڈی کو جادوگرنی جیسے الفاظ سے کہیں؟
کیا یہ ان کا رول بنتا ہے؟ کیا ان کا بھی رول بنتا ہے کہ وہ اداروں کے بارے میں غلط بات کریں یا ان کو لڑوائیں؟ کہ سب بیٹھ جائیں ایک کوڈ آف کانڈکٹ بنانے اس حوالے سے، جس وقت دہشت گردی کی جنگ ہوئی تھی میڈیا نے خود بیٹھ کے اپنا کوڈ آف کانڈکٹ بنایا تھا، کیا اس بار آپ لوگ تو بیٹھتے ہی نہیں ہیں ساتھ اپوزیشن کے؟ سوائے کرپشن کے، سوائے ان کیسز کے کہ کرپشن کا ہر شخص نے جواب دینا ہے، جب آپ نے قومی اداروں کو لوٹا، پاکستان کے مال کو لوٹا، آپ کے اوپر جو نیب کے کیسز ہے پتھراؤ کرنے کے بجائے، اداروں کو ملائن کرنے کے بجائے اپنے کیسز بکتے، باقی میرے خیال میں ہر چیز کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ اگر اجازت دیں تو پی ایم ایل این کا بھی موقف لیتے ہیں، کافی ہم نے بات کی۔ نثار شیما صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو نثار شیما صاحب فار جوائننگ اس۔ کیا پی ایم ایل این کے اندر اب یہ بات کھل کر ہو رہی ہے کہ اداروں کو اور خاص طور پہ امپورٹنٹ پوزیشن پہ جو لوگ ہیں جیسے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، آرمی چیف ہیں، ان کے خلاف کھل کر بات نہیں کرنی چاہیے نواز شریف صاحب کو؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہمارا تو سوچا سمجھا موقف یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے علاوہ 2 ادارے ایسے ہیں جو بڑے مقدس اور محترم ہیں، عدلیہ اور فوج۔ عدلیہ مقدس اور محترم ہے، جبکہ فوج جو ہے مقدس محترم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا محبوب ادارہ ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، پوری قوم اس سے محبت کرتی ہے، اس نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آج بھی ہماری جغرافیائی سرحدوں پہ یہ اشارتیں دے رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف ان کی قربانیاں سے بٹ نواز شریف صاحب نے جو بیانیہ دیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہیں نثار شیما صاحب، آپ اس کے ساتھ ہیں؟ میری گزارش سن لیں، پوری قوم اس سے محبت کرتی ہے، مگر یہ کہ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس محبوب اور قومی ادارے کو ہر قیمت پہ یادگار رکھا جائے، کبھی یہ امپریشن نہ ہو۔ ٹھیک ہے تو چیما صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو آرمی چیف ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ غیر جانبدار نہیں ہیں، آپ کا بھی یہی موقف ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں ہم نے تو یہ کہا کہ دیکھیں مسئلہ اداروں کا نہیں ہے، چند افراد ہوتے ہیں اپنے مفادات کے لیے اس ادارے کو گھسیٹتے ہیں۔ وہ افراد کون ہیں؟ چند افراد ہوتے ہیں۔ کون سے افراد ہیں؟ سر نام لینا، کھل کے آپ کے لیڈر نے کھل کے نام لیے ہیں، آپ ساتھ میں نام لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں؟ پریا میں ان کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے، آپ نے سنا ہوا ہے نا؟ تو آپ انسینویٹ کر رہے ہیں نا سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی نام لے یا نہ لے، لوگ جانتے ہیں کہ چند افراد ہوتے ہیں، ادارے کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ کیا جنرل مشرف ادارے سے پوچھ کے آیا تھا؟ ادارہ تو ہمارا محبوب ادارہ ہے۔ جنرل مشرف نے کو لگایا تھا، یہاں پہ اس وقت کو نہیں ہے پاکستان میں، آپ لوگ پھر بھی ادارے پہ تنقید کر رہے ہیں۔ ادارہ ہمارا محبوب ادارہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کی غیر جانبداری کو دیکھیں، ہر قیمت پہ غیر متنازع رہنا چاہیے۔ آپ کے پاس ثبوت ہے چیما صاحب؟ پیپلز پارٹی نے ثبوت مانگے ہیں، آپ کے پاس ثبوت ہے آرمی چیف ڈی جی آئی کے حوالے سے؟ مانگے نہیں، انہوں نے تو کہا ہے کہ انہوں نے بلاول صاحب نے یہ کہا ہے کہ میاں نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، یقیناً یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہوں گے جو انہوں نے یہ بات کی ہے ثبوت آپ کے پاس؟ نہیں انہوں نے دیکھے یہ آپ کے پاس سر، میں پوچھ رہی ہوں آپ سے، میں مانگ رہی ہوں ثبوت ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں میاں صاحب نے، میاں نواز شریف نے تو ثبوت کیا، انہوں نے تو کوشچن کیا نا کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے نام لے کے لیبل کر دیا ہے، کوشچن نہیں کیا، انہوں نے ایکیوز کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں پھر جب یہ ایسی کوئی کورٹ میں کوئی معاملہ جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ثبوتوں کا سٹیج آئے گی تو کورٹ میں جائے گا معاملہ سر؟ اتنے بڑے اسٹریچر کے لیڈر اتنے بڑے جلسے سے اگر بات کریں گے تو ثبوت ہوں گے ان کے پاس؟ دیکھیں ثبوت تو پھر عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں نا۔ پھر سر آپ عوام کے سامنے ثبوت نہیں پیش کرتے؟ آپ تو کہتے ہیں عوام کی عدالت سب سے بڑی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں، میں پھر بھی کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہمارا قومی اور محبوب ادارہ ہے، اس کی غیر جانبداری کو عدالت میں اینڈ ویلکم بیک۔ گلگت بلتستان کا الیکشن اس وقت سب سے اہم الیکشن اس لیے ہے کہ دھاندلی کے الزامات بھی لگ رہے ہیں، ایک اپوزیشن کے خلاف کیمپین بھی ہے۔ ابھی آپ نے سنا پی ایم ایل این کے لیڈر یہی کہہ رہے تھے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پارٹیزان ہیں کچھ ادارے، سو اس ماحول میں الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ کیا آپ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن دیکھ رہی ہیں وہاں پر؟ بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک ہماری اسٹیٹسٹکس ہیں اور ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے کہ ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ کی جب حکومت ہوتی ہے تو جب ہمارے وہ بھی تھے، جب مرج نہیں ہوا تھا فاٹا، تو اس میں ہمیشہ گورنمنٹ کی جو فیڈرل گورنمنٹ تھی اسی کے لوگ الیکٹ ہوتے تھے، ہمیشہ صبح فیڈرل گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، تو یہ کوئی انہونی سی بات نہیں ہے۔ کہا کہ یہ حکومت جانے والی ہے تو اس کے ساتھ مت آپ جائیں۔ مریم نواز کو تو دیکھیں
دیکھیں نا اب خواب میں بھی بیچاری کو ہم ہی نظر آتے ہیں, اب شکستی نظر آتی ہے. اب مزے کی بات ہے کہ ان کی 5 سال وہاں پہ حکومت رہی ہے, تو یہ کیا ان کو کہیں گے کہ مجھ سے سیکھو کہ منی لانڈرنگ کیسے کرنی ہے, مجھ سے سیکھو کہ میں فیئر کے فلیٹ کیسے وہ کرنے ہیں. لیکن کیا کنونس کر لیں گے لوگ, مان لیں گے ریزلٹس؟ ابھی تو امریکہ میں بھی ریزلٹ نہیں مانے گئے. دیکھیں نا آپ فیلڈ میں جاتے ہیں نا, آپ کیا نصب العین لے کر جاتے ہیں, لوگوں کو کیا کنونسنگ کرتے ہیں. پرائم منسٹر تو وہاں کھڑے ہو کر کے مشیر وزیر تو یہی جا کے کہیں گے نا کہ 2-2.5 سال میں ہماری سب سے کلین گورنمنٹ ہے, ہم نے آپ کے ٹیکس پیئر کا 1 پیسہ بھی چوری نہیں کیا, ہم نے ذاتی کوئی اپنے لیے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, تو لہٰذا آپ KPK کی طرح ترقی کرو. تو ہمیں تو سیل کرنے کے لیے بہت چیزیں ہیں. ہم نے تو یونیورسل ہیلتھ انشورنس دی ہے جو ہم نے KP کے اندر دی ہے, ہم تو ایک یونیفائڈ سلیبس دینے جا رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تو اپنے ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے. بلاول بھٹو کیا کہے گا کہ میں تمہیں لڑکانے کی طرح ایڈ زدہ بناؤں گا, کراچی کی طرح گن زدہ بناؤں گا. الیکشن میں تو کوئی کسی کو بھی ووٹ ڈال سکتا ہے, فری اینڈ فیئر پلینگ فیلڈ تو یہی ہے. فریہ اگر آپ ان کے اصل وہ دیکھیں تو جتنے وہاں پہ کانسٹیچوئنسیز ہیں ان کے تو ٹوٹل ان کے تو کینڈیڈیٹ ہیں وہاں پہ نہیں ہے, پیپر ہی وہاں پہ جمع نہیں ہوئے, اور کیمپین ایسے کر رہے کہ ہم ہار جائیں گے. ہار تو ان کو آلریڈی نظر آ رہی ہے کیونکہ ان کے لاسٹ کوسچن 5 سال پورے کرنے جا رہی ہے حکومت. 5 سال کیا فریہ, انشاءاللہ نیکسٹ 5 ایئرز بھی ہمارے ہیں, سندھ میں بھی ہماری گورنمنٹ ہوگی جس طرح KPK میں ہم نے کیا تھا. ویل ہمارے کام بتائیں گے. دیکھیں KPK کے اندر سب سے زیادہ یہ ہمارے اوپر ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی, یہ کہتے تھے کہ یہ ہار جائیں گے. ہم 2/3 میجورٹی سے کلین سویپ کر کے آئے. فیڈرل بھی ہم نے حکومت بنائی, بلوچستان میں ہم لوگوں نے ہمارے الائز ہیں, پنجاب کے اندر ہم لوگ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہمارے کام بولیں گے. 5 سال میں جب ہمارے اوپر کوئی اس ملک کا کوئی ٹیکس پیئر کا پیسہ بھی نہ چوری کرے نا,